अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है। गुज़िश्ता हफ्ते भी ये सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ मामलात पर हमने बात की, देखने वालों ने बहुत सारे पैगामात और अपने सवालात भेजे। मुख्तलिफ उसके ज़राए हैं। आजकल सोशल मीडिया के ज़रिए ज़्यादा पैगामात भेजे जाते हैं, फिर लाइव कॉल्स के ज़रिए भी लोग अपने पैगामात हमें भेजते हैं। कोशिश यही है हमेशा से कि अवामी मसाइल पर बात की जाए और साथ साथ हालात हाज़रा के हवाले से भी प्रोग्राम में ख़ास तौर पे गुफ्तगू की जाए। और सुबह का वक्त होता है, हालात से बाखबर रखना आपको ज़रूरी है। उस मुनासबत से भी प्रोग्राम में बात होती है। मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात हमारे साथ यहाँ मौजूद होती हैं। प्रोग्राम का फॉर्मेट कुछ हमने ऐसा तरतीब दिया है कि जिसमें पहले फॉर्मेट में कुछ बात होती है सियासी मौशी सूरत हाल और दीगर मसाइल के हवाले से, और दूसरे सेगमेंट में अमूमन हम बात करते हैं आपके सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं। तो वो सिलसिला आज भी जारी रहेगा। प्रोग्राम का पहला हिस्सा है और इसमें आज कोशिश करेंगे कि हालात हाज़रा का जायज़ा लिया जाए। ख़ास तौर पे इस वक्त जो जारी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल, इस हवाले से बात की जाए और इससे जुड़े जो दीगर मामलात हैं जिसमें मौशी मामलात सर फहरिस्त हैं, उस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। आज इंशाल्लाह मौका मिलेगा तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इन सारे मामलात पर, क्योंकि बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमने यहाँ मदुका रखे। हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि ऐसे लोगों का हमें साथ मैसर है और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करने का मौका मिलता है और देखने वाले भी यकीनन उनकी गुफ्तगू से ज़रूर बहुत कुछ सीखेंगे भी और बहुत कुछ जानने का भी उन्हें मौका मिलेगा। तो मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मुबश्शिर मीर साहब हमारे बड़े मोहतरम, हमारे उस्तादों में से, यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। सुबह के वक्त हम उन्हें ज़हमत देते हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में और वो हमेशा हमारी दावत पर लब्बैक कहते हैं। आज एक दफ़ा फिर सुबह के वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उनको मैं खुश आमदीद कहूँगा। मीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मीर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ थोड़ा सा ख़बरों के हवाले से किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ जो कुछ होता रहा बल्दियाती इंतख़ाबात के हवाले से, आप और हम काफ़ी देर से इस मामले पर बात कर रहे हैं कि जी मसाइल का अगर हल आपको तलाश करना है या अगर डिलीवर करना है तो निचली सतह पर इख्तियारात मुंतकिल करने होंगे। लेकिन ये जिस तरह के मामलात कल हुए हैं, जिस तरह हंगामा आराई हुई है, जिस तरह टकराव, ये किसी इंतखाबात का मंजर पेश कर रहे थे या मैदान जंग का मंजर पेश कर रहे थे? ये ज़रा समझाइएगा कि जब अवामी सतह पर, निचली सतह के ऊपर इतनी टकराव होगा और ये सियासी माहौल होगा तो फिर इससे क्या खातिर खा नताइज निकल सकते हैं, ये तो ज़रा हमें समझाइए। असल में बात वही आएगी कि जो सिलसिले हम एक कंटिन्यू रखना चाहते हैं लेकिन रखते नहीं हैं, तो उसके अंदर जो गैप आता है तो वो गैप फिर इस नोयत का हो जाता है कि जब आप उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा रिदम बनाने में तकलीफ होती है और लोगों की जो एक एफिलिएशन है बल्दियाती इलेक्शन में बड़ी स्ट्रॉन्ग सी होती है, नुमाइंदों के साथ गली मोहल्ले की सतह पे मामलात होते हैं। तो शायद वो बरादरियों का चूँकि निज़ाम है हमारे मुल्क में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा बल्दियाती बरादरी सिस्टम है। फिर उसके बाद कुछ जो ग्रुप्स जो हैं वो मसालक की बुनियाद पे बड़े सख्त हैं, वो भी हम देखते हैं कि उसको भी हकीकत है, हमें तस्लीम करना चाहिए कि ये चीज़ मौजूद है। और फिर उसके बाद फिर पार्टी एफिलिएशन भी है, ठीक है। तो ये बहुत से फैक्टर हैं जो मेरा ख्याल है काम कर रहे होते हैं अपनी अपनी जगह पे। आपने देखा किसी को पार्टी ने अगर टिकट नहीं दिया तो वो आज़ाद खड़ा हो गया है, अब वो किस तरह जोर लगा रहा है, वो एक अपनी उसकी बात है। फिर अनफॉर्चुनेट, मैं रात की जो खबरें देख रहा था तो एक उम्मीदवार जो जीत गए वो इतने एक्साइटमेंट में थे कि उनसे फायर अपने आप को ही लग गया। बताइए ये भी वाकया हुआ है, काउंसलर बने और एक दिन देखना नसीब ना हुआ, इतनी एक्साइटमेंट कि उस पर फायरिंग। तो आप देखें कि हमारे खुशी के इजहार के तरीके भी जो हैं वो इसी तरह के। तो लिहाजा जो एक चीज़ हमें चाहिए, मेरा ख्याल है कि इसमें परेशानी की बात थोड़ी सी है, लेकिन ये है कि चूंकि कंटिन्यूटी अगर हो जाए तो आपके जो 3 से 4 इलेक्शन होंगे ना बल्दियात के, उसके बाद जो सही रिदम आएगा ना मुआशरे में वो आएगा। मैं बार बार एक बात कहता होता हूँ जैसे कि ये जो 2 दफ़ा पहले हमने सिलसिले तोड़े और जब भुट्टो साहब आए तो उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने दिए, फिर ज़ियाउल हक ने करवाए और फिर उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, उन्होंने नहीं होने दिया और नवाज शरीफ साहब ने नहीं होने, फिर मुशर्रफ साहब ने करवाए
اب مشرف صاحب نے جب کروائی تو ہم اگر گزشتہ 20 سال کی بات کریں تو اس سلسلے کو اگر ہم جاری رکھے ہوئے ہوتے تو یہ اسی حوالے سے 5ویں الیکشن ہوتے، بالکل ٹھیک ہے، اور اتنی تطہیر بھی ہو جاتی اور لوگوں کا ایک جو مزاج تھا اس کے اندر ایک ٹھہراؤ بھی آتا، کیونکہ دونوں جو الیکشن ہیں عام انتخابات اور بلدیات کا، دونوں کا ذرا موڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اور باقی یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک خوش آئند ہے کہ چلو کروا دیے گئے ہیں، آغاز ہو گیا ہے، آگے جا کے دوسرے مراحل بھی جو ہے میرا خیال ہے مکمل ہوں گے، اور پھر جو بھی ابھی سسٹم انہوں نے نافذ کیا ہے دیکھیں اس کے حوالے سے کیا چیز آتی ہے۔ ابھی ہم اس کے بارے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے بہت سی تبدیلیاں کی ہیں، گورنمنٹ جو لے کر آئی ہے، خاص طور پہ کے پی کے میں اور پنجاب میں اور سندھ میں ایک اپنا ماڈل ہے، تو لہذا یہ جب ورک کرے گا تو پھر اس پہ ہم زیادہ بات کریں گے، لیکن ابھی تک ویسے جو ایک اوورآل ایک ویو میں نے اس کو سمجھا ہے، مجھے یہ اتنا اچھا نظام بنایا ہوا نہیں لگا۔ مجھے لگا ہے کہ یہ کوئی اس کے اندر کوئی بہت جو 2002 کا سسٹم ہے وہ بہت حوالوں سے مجھے جو ہے وہ بہتر دکھائی دیتا ہے، اور اگر اس میں تھوڑی سی ترامیم کی ساتھ اسے نافذ کیا جاتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن بہرحال چلو جو لوگ برسر اقتدار ہیں انہوں نے ایک اپنی دانست کے مطابق دی ہے چیز، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے کیا رزلٹ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا میر صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو ٹھیک کرنے کا، درست کرنے کا موقع ملتا ہے، ایک طرح سے یہ وہ امتحان ہے جو فائنل امتحان سے پہلے لیا جاتا ہے، تو کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس میں جو آپ تجربے جن کی باتیں ہوتی رہی تھی، الیکٹوریل ریفارمز کی باتیں ہو رہی تھیں، نئی ٹیکنالوجی کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ سارے ایکسپیریمنٹ یہاں سے کیے جا سکتے تھے یا یہاں سے کرنے چاہیے ہر سطح کے اوپر، یعنی کہ اختیارات کس کے پاس کتنے ہوں گے، یہ ساری چیزیں اگر مٹیریلائز ہوتی تو بہترین طریقہ ہوتا کہ آگے جا کر جب آپ کے جنرل الیکشنز ہوتے تو چیزیں آپ کے لیے آسان اور سہل ہو جاتی، لیکن ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ دوسری چیز یہ کہ سندھ کے اندر جیسے اب ہر صوبے کے اندر ایک نیا نظام جو ہے وہ رائج ہوگا، جو وہاں پہ حکومت موجود ہوگی وہ اپنے طریقہ کار سے اپنے معاملات کو سمجھتے ہوئے ایک نظام وضع کرے گی۔ یہ اس کے اوپر کیوں نہیں کنسنسس ڈیولپ ہو سکتے کہ پورے ملک میں جو رائج نظام ہوگا نچلی سطح پر وہ ایک جیسا ہوگا؟ یہ کیوں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹس بنی ہوئی ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ ذرا سمجھیں۔ دیکھیں پہلی بات تو وہی ہے کہ جو پولیٹیکل سینیریو میں لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ موروثی سیاست کے میکسیمم جو ہے وہی کنٹینیو کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں بہت دفعہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا جب تک یہ چینج نہیں ہوگا کہ یہ لوگ اپنی ریاستیں جو ہیں ان کو بچانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو یعنی کہ ریاستوں سے مراد ہے کہ وہ جو اپنا سیٹ اپ ہے، جو ان کا تحصیل پہ لیول پہ ہے یا ضلع کے لیول پہ ہے یا کانسٹیچوئنسی کے لیول پہ ہے، تو اس کو بچانے میں وہ زیادہ ان کی دلچسپی بھی ہے، ان کا زور بھی اسی پہ ہی ہے، تو لہٰذا وہ ایسا نظام بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کو سوٹیبل ہو، سمجھ لیں دروازہ ایسا جس سے میں ہی گزر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے کہ یہی مسئلہ ہے کہ جس وقت کوئی اور برسر اقتدار آئے گا تو وہ اس کے اندر پھر تبدیلی کرے گا، تو ہونا تو یہی چاہیے تھا دوسرے سارے صوبوں میں بھی، اور کوئی بھی ریفارمز خاص طور پہ جس سے سب کا تعلق ہے وہ الیکشن کا ایک پروسیس ہے، تو اس میں اگر یونینیمسلی فیصلہ ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ ہوتا کہ وہ کنٹینیو ہوتا رہتا، چونکہ ابھی ہم سن رہے تھے گفتگو وزیر اعلیٰ سندھ کی، انہوں نے کہا جی ہماری میجورٹی ہے تو ہماری چلے گی، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ مثلا کسی وقت آپ کی میجورٹی نہیں بھی ہو سکتی، تو پھر اس کا مطلب ہے کوئی چینج کرے گا تو پھر آپ کہیں گے غلط ہو رہا ہے، تو لہٰذا یہ تو دونوں چیزیں درست ہے آپ کی بات، لیکن یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہیں جو پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کے سربراہ ہیں، ان کا جو ہے وہ کنسنسس اسی لیے نہیں ہو پاتا کہ ان کو دلچسپی جو ہے وہ ایک پورے سسٹم بنانے میں کم ہے، اپنے خاندان کو بچانے میں زیادہ ہے۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ساری کوششیں اور توانائیاں ہیں یہ صرف ہو رہی ہیں اپنی لیگیسی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور عوامی مسائل کا حل نکالنا یہ شاید ترجیحات میں شامل نہیں ہے، کیونکہ بیانات جس طرح کے دیے جاتے ہیں، میر صاحب نے ابھی بالکل ٹھیک نشاندہی کی ہے کہ جس طرح کی بات انہوں نے کی ہے، چیف منسٹر جو یہاں سندھ میں ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس یہاں پر میجورٹی ہے، ہم چاہیں یہاں پر کوئی بھی قانون سازی کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ہے اس کو جاہل اپوزیشن بھی کہنا۔ اچھا یہ جاہل پڑھے لکھے کا فرق ہے، اب یہ ہے کہ اب دیکھیں گے اس وقت جو ہے نا جاہل ہو یا
ان پڑھ ہو یا پڑھے لکھے ہو، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پوری اسمبلیاں جتنی ہیں اس میں تعلیم کی بنیاد پر تو آپ کی اہلیت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ سب لوگ برابر ہیں، تو کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کتنی تنقید ہو رہی ہے جو لوگ سرکاری جابز کے لیے جو ہے وہ اپنے کوالیفیکیشن ہے، جو آپ کے آرڈر پہ چلے گا وہ تو کوالیفائی، اور آپ جو قانون بنائیں گے اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ کنٹرڈکشن بہت بری طرح موجود ہے ہمارے سسٹم کے اندر۔ اور ایک وقت میں جب یہ رکھا گیا تھا تعلیم کا سسٹم، وہ پھر میں اگزامپل دینی پڑے گی صدر پرویز مشرف صاحب کی کہ ان کے دور میں بہرحال وہ اس میں ایک چیز ہوئی تھی کہ بہت سے لوگوں نے جعلی ڈگریاں بھی لی، ٹھیک ہے، ابھی بھی بہت سے لوگوں کے پاس جعلی ڈگریاں ہیں اور وہ ابھی بھی اسمبلیوں کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے یہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ یہ جرم کیا ہوا ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھیں تو وہ بتا سکیں گے کہ انہوں نے کیا ہوا ہے، اور کچھ سزائیں بھی ہوئیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا عجب بات ہے کہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے اس کو ہٹایا تھا، اور وہ ڈوگر صاحب کی جو ہے وہ قیادت میں ہوا تھا، اور اس کا اس وقت جو فائدہ تھا وہ بالکل ڈائریکٹلی 2008 کی بات ہے، ڈائریکٹلی آصف علی زرداری صاحب کو ہوا تھا۔ تو اس وقت کچھ لوگوں کا خیال تھا کیونکہ وزیر اعظم تو ان کے بن گئے تھے یسر رضا گیلانی صاحب، تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آصف زرداری صاحب ایم این اے بنیں گے، اور ایم این اے بننے کے بعد وہ شاید دوبارہ پھر وہ سال بعد پرائم منسٹر آ جائیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ وہ جو ایجوکیشن کی جب شرط ہٹ گئی تو پھر ان کے لیے ویسے ہی راستہ جو تھا وہ اس میں داخل ہونے کا اوپن ہو گیا، ان کے پاس چونکہ ڈگری نہیں ہے تو وہ پھر ملک کے پریزیڈنٹ بنے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو پولیٹیکل لوگ ہیں، اور اگر وہ جاہل ہے کوئی، تو مثلا آپ اپنے اس ممبران اسمبلی کو اپ گریڈ ایجوکیشنل وائز کرنے میں آپ کا کیا کردار ہے؟ اچھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پرویز مشرف صاحب نے رکھا گریجویشن، آپ کرتے ماسٹر کر دیتے، آپ کہتے نہیں یہ گریجویشن تو کچھ بھی نہیں ہے، ماسٹر ہونی چاہیے اور اتنا ایکسپیرینس بھی چاہیے، تو آپ تو اس کو امپروو کرتے، آپ نے اس کو کہا کہ نہیں اسے وہ ہونا، اس کی مخالفت تو ہوتی تھی ظاہر ہے بہت سے لوگوں کے۔ پھر وہ بات آئے گی کہ لیگیسی میں کون بندہ ہے جس کے پاس گریجویشن کی ڈگری ہے، تو آپ نے دیکھا اس وقت کیا ہوا تھا کہ بہت سے لوگ جن کے پاس گریجویشن کی نہیں تھی، انہوں نے کسی نے اپنی بہن کو، بیٹی کو، ان کو موقع مل گیا تھا، تو گریجویشن ان کی تھی تو ان کو موقع مل گیا تھا، وہ آگے آ گئی تھی اور جیتی بھی، کچھ لوگ جیتے بھی، لیکن کم از کم سسٹم میں آ گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اگر آپ سیاست اپنی امپروو کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی اپوزیشن بھی جو ہے وہ پڑھی لکھی ہو، تو پھر آپ اسمبلی کی اہلیت کو بڑھائیں، سٹینڈرڈ سیٹ کر دیں، سٹینڈرڈ بڑھائیں آپ اس کا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میر صاحب، اب مسئلہ یہ ہے کہ اب تھوڑی سی بات ہو جائے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے۔ ہو یہ رہا ہے جناب کہ ہم نے گزشتہ روز ایک دوست ہیں ان کو فون کیا، اب وہ امریکہ میں مقیم ہے، اور ان کو بتایا ہم نے کہ ہمارے ہاں ترقی جو ہے وہ ہو رہی ہے، ہمارے ہاں ایک نالا شہر کے بیچ سے بہتا ہے اور اس کو ہم نے صاف کر دیا ہے، تو بڑا اس کو تعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا یہاں تو بات ہو رہی ہے کہ دنیا میں بڑی تیزی سے برف پگھل رہی ہے، اس کو کیسے بچایا جائے، جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اس کو کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے، جانوروں کے حقوق کے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے، انسانوں کے حقوق کی بات ہو چکی ہے، مریخ کے اوپر انسان کا جو ہے وہ کس طرح سے وہ سفر ہو سکتا ہے، کیسے وہاں آباد کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر تحقیق ہو رہی ہے، اور آپ کے یہاں جو ہے وہ نالے صاف کرنے کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ جب یہ صورتحال ہوگی کہ نالے صاف ہونے پر لڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، تو یہ کون سا معاشرہ ہے، کیسا کلچر ہے، اور کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ اور کس طرف جا رہے ہیں، ذرا سمجھائیے مجھے۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے یاسر کہ اگر آپ وہ فگرز دیکھ لیں نا کہ کتنا پیسہ ان نالوں کی صفائی پہ لگا ہے، تو آپ کہیں گے یار یہ کیا کیا ہے انہوں نے، کیا کیا ہے واقعی۔ اور میں کیا فگر بھی کوٹ کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، اتنی پیسہ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا آیا ہے اور یہاں پہ صرف نالوں کی صفائی پہ اور خرچ ہو گیا ہے، انسانوں پہ جو ہے وہ خرچ نہیں ہو سکتا، اور وہ اس طرح ضائع ہو رہا ہے ہمارا پیسہ۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں جو ہمارے اسی پورے سیٹ اپ میں جو بھی ملک کا اس وقت سیٹ اپ ہے، ہم بعض دفعہ چلتے پھرتے دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے اور بہت سے ہماری طرح اور بھی لوگ ہیں، ان کے ذہن میں بھی بے تحاشا آئیڈیاز آتے ہیں، یار یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے، یہ چیز ایسے ہو سکتی ہے، اور کچھ اتنے کام ہیں
जिन पे गवर्नमेंट की सिर्फ सरपरस्ती में हो जाने हैं। बिल्कुल ठीक है। पैसों का भी मैं जिक्र ही नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक ठीक है ना, बिल्कुल ठीक। कि सिर्फ आप गवर्नमेंट उसको सरपरस्ती करे उस सिस्टम की या उस प्रोग्राम की, उस स्कीम की, और वो प्रोग्राम जो है वो बहुत से लोगों के फायदे का हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्या है कि वो विल नहीं है और वो टारगेट नहीं है। जी। जब कोई बंदा इस तरह पॉलिटिक्स कर रहा है, जो उसको एज ए बिजनेस समझ के कर रहा है, जी। तो उसके दिमाग में वही आइडिया आएगा जो उसके बेनिफिट्स का है। बाकी उसको जो है वो चीजें, अब वो जिसको सुनेगा ना, वो उसको जो है उसका मजाक उड़ाएगा कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो। ठीक है, स्कूल ठीक करने की बातें कर रहे हो तुम, जो है कि एजुकेशन बेहतर करने की बातें कर रहे हो। आप पे भी लोग हंस रहे होंगे सियासतदान के, यार इनको क्या पता कि क्या चक्कर क्या है, और इनको सियासत आती कहाँ है, और इन्हें क्या पता फलां कर है। और हमारे सवालों के जवाबों पे भी उनका कहका ही लगता होगा कि भाई ये तो एक ख्याली दुनिया में रहते हैं और ये मुल्क को एक इस तरह समझते हैं, लेकिन ये देखें प्रैक्टिकल तो ये होता है। ठीक है, तो वो तो उनके अपने मॉडल हैं। ठीक है जी, हमें क्या किस तरह अपनी ताकत का मुजाहरा करना है और हमें आगे बढ़ना है। लेकिन ये है कि मैं आपको बताऊं कि जो बुनियादी जो हमारे मुआशरे के अंदर जो एक बड़ी पढ़ी लिखी क्लास है, मैं हैरत होती है कि वो खामोश क्यों रहते हैं। बताइए। बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं सोशल मीडिया के। हाँ, सोशल मीडिया भी चलो बोलते हैं, लेकिन उस पर भी बहुत कम बोलते हैं। ठीक है। अब कई दफा ऐसे वाकयात हुए हैं जो हमने अगर कोई लिख दिया या बोल दिया या कहीं पे ऐसा कोई वाकया हो तो वो कहते हैं हाँ हमने देखा था, हाँ हमने सुना था। ठीक है, तो मैं उनसे बाज दफा दोस्ती में पूछ ही लेता हूँ कि यार ये आपने किया था तो उस पर कोई बात क्यों नहीं की। बिल्कुल ठीक है, तो वो क्या है कि जिसके मुतालिक है शायद वो नाराज ना हो जाए। तो मैंने कहा देखिए, जब आप प्रिंसिपल बात करने से घबराएंगे, प्रिंसिपल आप कोई जो भी एक्शन है उससे करने से कतराएंगे, तो वो आप अपना आप तो शायद बचा रहे हैं, लेकिन आप मुजरम पूरे मुआशरे के हो रहे हैं। ऐसा ही है, क्योंकि आप देखें कि जो हम बाज़ दफा होता है यासर कि हम इवेंट टू इवेंट बात कर रहे होते हैं, चलें उसका इम्पैक्ट कम होता है, लेकिन एक होता है कि प्रिंसिपली बिल्कुल कोई चीज जो है वो अगर हो रही है, गड़बड़ हो रही है, जो आपने इलेक्शन का एग्जाम्पल दिया या अदरवाइज एग्जाम्पल है, नाले का आपने एग्जाम्पल दिया, इस शहर के अंदर आप देखें कि कितने ऐसे पार्क हैं जो जिनको पार्क ही होना चाहिए था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो इस वक्त भी पार्क नहीं है। ऐसा ही। मुझे बाज दफा होता है कि इस पे जो है वो एक बड़ी खबरें बहुत सी चलती रही हैं एक जमाने में, नाम तो उसका गटर बगीचा है। जी। ठीक है, और हाँ मैं बाज़ दफ़ा सोचता हूँ कि गो के वो एक कॉलोनियल पीरियड था बरतानिया का, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी थी कि फ्यूचरिस्टिक भी बहुत थी। इसका मतलब है टाउन प्लानर अच्छे थे। यस, ये उसी दौर का है। यकीन करें ये 500 एकड़ पे है जी। कराची शहर के अब बीचों बीच में आ गया है। उस पे कितने लोग जो हैं वो बेचारे मारे गए हैं, कितना वो लैंड ग्रैबर्स की उस पे नजर है। लेकिन ये अगर पीस जो है ये बाकायदा बाग बन जाए, ठीक है, तो कितनी ऑक्सीजन जो है वो आपके शहर को मिल सकती है, और कितना बड़ा वो एरिया है, लेकिन उसमें कब्जे फलां। तो ये क्या है कि ये विल नहीं है और वो टारगेट नहीं है। लिहाजा हम यही बात है कि हम बिजली आने पे भी खुश हो जाते हैं, ठीक है, गैस आने पे भी खुश हो जाते हैं, नाला साफ होने पे भी खुश हो जाते हैं, कि जो बड़ी चीजें हैं जिसके ऊपर अब हमें चले जाना चाहिए था, 75 ईयर्स होने वाले हैं, तो उसको हम जो है वो नहीं समझ रहे। और जो एजुकेशन में आप देखें ना, हमारे पास अभी एक श्रीलंका की बात होती रही है कुछ दिन पहले, तो अब देखें उनके ऊपर जो लोग अपनी राय दे रहे थे वो कितनी खुशी की बात कर रहे थे कि श्रीलंका वो कंट्री है जो इतने लाखों आंखें डोनेट कर चुका है जी, और 100% लिटरेसी रेट के साथ चल रहा है। दो चीजों में तो उन्होंने लैंडमार्क अचीव कर दिया। ठीक है, तो मसलन ऐसी ही चीजें हमें भी अपने बनाने चाहिए टारगेट्स। ठीक है, कि पाकिस्तान तो उससे बड़ी कौम है। बिल्कुल। और मैं उस दिन भी मैंने जिक्र किया था कि वहां के जो लोग बात कर रहे थे, तो हम तो समझते हैं, यानी कि ये उनके ख्यालात हैं श्रीलंकन जर्नलिस्ट के, कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक पावर होना चाहिए। बिल्कुल सही। उसकी वजह वो वहां से, हम तो यहाँ रह रहे हैं ना, जैसे हम दूसरे कंट्रीज को वॉच करते हैं, वो हमारे वसाइल को देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही, कि इनके पास किस तरह के पहाड़ हैं, किस तरह का पानी है, किस तरह की जमीन है, किस तरह का समंदर है, और ये लोग कितने ज्यादा हैं। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, अगर ये इतनी बड़ी कौम है, 200 मिलियन से ऊपर की कौम है और इतना कुछ है इनके पास जी,
تو یہ بیچارے اسی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. بالکل انہیں کبھی وہ چھوٹا سا ایک گروہ جو ہے وہ کیپچر کر لیتا ہے, پورے شہر کو کر لیتا ہے, کبھی ایک چھوٹا سا گروہ جو ہے وہ پورے سسٹم کو جو ہے وہ جکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو تو پاور ہونا چاہیے. بالکل صحیح. تو لہٰذا دنیا تو ہمارے بارے میں بہت زبردست سوچتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں, لیکن ہماری اپنی جو ول ہے بعض دفعہ میرا خیال ہے وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے. کل کا واقعہ میں سمجھوں گا ایک بڑا واقعہ پاکستان میں ہوا, جو یہاں پہ وزرائے خارجہ او آئی سی کے جو ہے وہ ہوئی ہے, وہ ایک ہماری اچیومنٹ ہے, لیکن کچھ لوگ اس پہ بھی میرا خیال ہے تنقید کر رہے ہیں. اچھا, اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے, میں اسی طرف آ رہا ہوں. اب اگلا جو ہمارا سوال ہوگا وہ اسی حوالے سے ہوگا, اور یہ جو کوشش ہے, یہ جو کاوش ہے, اس کو کس طرح دیکھا جا رہا ہے, اس کے اوپر بات کرتے ہیں. لیکن ایک چھوٹی سی بریک پہلے لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی کچھ حالات حاضرہ کے حوالے سے. مبشر میر صاحب سینئر صحافی تشریف فرما ہے, اور ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے ان تمام معاملات پر. میر صاحب, اب گزشتہ روز جو ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ کا نام دیا جائے گا, اب یہ انگریزی زبان بھی بڑی عجیب زبان ہے, بہرحال یہ اکثر مختلف ہے, اردو سے یہ اس کا کمال. تو بڑی ڈیولپمنٹ اس کو سمجھا جا رہا ہے. یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب ہمارے عمومی حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے, اور ابھی آپ کو پیچھے سے بھی ایک سوال آیا ہے, تو اسی طرح کے سوالات جو ہیں وہ ہر طرف سے آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بڑی اچھی کوشش اور کاوش ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ جو اپنے حالات ہیں اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا اسی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی؟ اس کا اوپر جی بالکل 110% میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ سنجیدگی کی ضرورت تھی. یہ تو آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے کہ افغانستان کی جو سچویشن بنی ہے تو اس میں ہمیں لگا ہے کہ یار یہ ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور صرف ہمارے لیے پھر کھڑی نہیں ہوگی, ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کی طرف بھی آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, اور ان کی تعداد جو ہے ماشاءاللہ 4 کروڑ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اور پہلے بھی کوئی 40 سال سے وہ ملک جو ہے وہ بالکل وار کی سچویشن میں, اور اس کے بھی سب سے زیادہ نقصانات ہمیں ہوئے ہیں. ہم نے جو اب تو ایک پورا ایک اس کا ہم بھگت چکے ہیں, تو ہم سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا. اچھا, ہم سے اچھا جو اس سلسلے کو نبھایا تھا, اپنے سسٹم کو بچاتے بھی ہوئے, وہ ایران نے کیا تھا. وہاں پہ بھی ریفیوجیز کی تعداد کم و بیش اتنی ہی تھی, 30 لاکھ کے قریب تھی. لیکن ابھی جو سچویشن ہوئی ہے تو اب ظاہر ہے کہ پاپولیشن بھی زیادہ ہے اور وسائل بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب وہ معاشرے کے اندر اس طرح کی سکت نہیں. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ وہاں پہ انڈسٹری نہیں ہے, جوڑ کے لگنی تھی وہ نہیں ہے, بلکہ وہ اس کے ابھی دور دور امکانات بھی نہیں ہیں. جو ایک بہت میرا خیال ہے تیزی سے شاید ہو سکے گی چیز, وہ ہے راہداری. کہ راہداری کے پیسے ان کو ملنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, چلے وہ ڈیولپ ہوگی, پائپ لائن جائے گی, ٹرک جائیں گے, فلاں ہوگا, یہ ایک سلسلہ ہے. تھوڑا بہت پہلے بھی ہے, اس میں اضافہ بھی ہو جائے گا, اور وہ پھر روڈز بھی بن رہی ہیں, سی پیک کے ساتھ اگر منسلک ہو جاتے ہیں تو اور اچھا ہے. تو یہ ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ لینڈ لاک کنٹری ہے, ہر صورت میں ہمارے ساتھ منسلک ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ چونکہ اس سچویشن کو آبزرو کر رہے ہوں گے یقیناً, تو انہیں یہ ہوگا کہ اگر یہ اس چیز کو دنیا کو ہم نے اس طرف نہ لے کر آئے, اور ان کی ابھی مارکیٹنگ اتنی کمزور ہے, بہت زیادہ کمزور ہے, لیکن یہ ہے کہ چونکہ ان کا پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ برباد ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی یہ ہے کہ ان کو تسلیم کرنا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ کسی نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال 4 کروڑ انسان ہیں تو ایک وہ کر لیا. اب آپ کا جو دوسرا پہلو ہے کہ ہم تو 22 کروڑ ہیں اور آپ کی ذمہ داری زیادہ تھی, تو آپ نے اس چیز کو کیوں نہیں کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر جو پولرائزیشن ہے, اور وہ جو ہم شروع میں ایک بات کی تھی کہ کنسنسس کے ساتھ چیز آنا, تو وہ میرا خیال ہے اتنا مشکل ہے. اور خاص طور پہ اگر میں پارلیمنٹ کی بات کروں, جو قومی اسمبلی اور سینٹ کی, تو اس کے اندر حکمران جماعت جو ہے اس کی پوزیشن بڑی کمزور ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اگر ٹھیک ہے ہم ان سے توقعات رکھتے تھے,
اور توقعات اس لیے رکھتے تھے کہ ان کا دعویٰ بہت بڑا تھا. بالکل ٹھیک ہے. لیکن تھوڑی سی جو ہے وہ انہیں ایک مارجن ملنا چاہیے کہ وہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر ان کی پوزیشن بنی وہ اتنے بڑے فیصلے کرنے کی نہیں تھی. اب اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ آپ کا بڑا اہم ہے کنسنسس. وہ یہ ہے کہ پھر اگر نہیں تھی تو پھر کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی. ٹھیک ہے. اچھا لیکن سیم ٹائم جب آپ کا احتساب چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اپوزیشن جو ہے وہ توقع کرتی ہے کہ احتساب میں اس کو ریلیف ملنا چاہیے اور ہم پھر آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اسی کشمکش کی وجہ سے مزید خراب ہوئی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے چونکہ وہ پاور میں وہ تھی اس کی ذمہ داری زیادہ تھی. اس کو یا تو ایسا ایک نظام ایک ماحول کریٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن کو یہ اس بات پہ قائل کرتے کہ جی احتساب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اس پہ ان کے اعتراضات جو ہیں وہ غلط ہیں. لیکن یہ جو ہمیں ملک کو چلانا ہے جو ترقی کی بات ہے اور اس پہ بڑی گفتگو آپ کو پتا ہے بہت چل رہی ہے کہ بھائی وہ ہے مساق معیشت کہ ہم مساق معیشت کرنے کے قابل ہو جائیں. وہ اب یہ دونوں چیزیں چلنا بڑا مشکل ہو گیا تھا اور اپوزیشن کو جس طرح احتساب کا سامنا ہوا یا ان کا خیال ہے کہ یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑی ناانصافی ہوئی کہ ہمارا یک طرفہ ہو رہا ہے یا گورنمنٹ کا یہ ہے کہ جی آپ نے اتنے سال حکومت کی ہے لہذا آپ کا ہونا چاہیے. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی تھیں کہ جو گورنمنٹ نے تو اور اپوزیشن نے تو آپس میں لڑ کے گزارا وقت. لیکن پبلک کا کیا ہوا؟ یہی سوال ہے. پبلک جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ پبلک جو ہے اس کے پاس گیس نہیں ہے, پبلک کے پاس پیٹرول مہنگا ہے, اس کی آمدنیاں کم ہوئی ہیں اور اس کے بہت سے مسائل کریٹ ہوئے ہیں, بے روزگاریاں ہوئی ہیں, ہر شعبے میں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, کچھ شعبوں نے ترقی بھی کر لی, مثلا ٹیکسٹائل میں ایک بہتری آئی ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری میں بہتری آئی ہے, لیکن ابھی اس کے امپیکٹ جو ہیں وہ پورے معاشرے پہ نہیں آئے. تو میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کو پاس ابھی بھی وقت ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور اس میں پہل جو ہے وہ گورنمنٹ کو ہی کرنی چاہیے. اگر کوئی گورنمنٹ کا منسٹر یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن آئے ہم سے بات کرے تو میرا خیال ہے یہ غلط بات ہے. بالکل ٹھیک ہے, جو پاور میں ہوتا ہے اس کو انوائٹ کرنا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور وہ ایک مساق معیشت کے اوپر ابھی بھی اگر ہم بات کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ واپس اگلے سال کے لیے ایک نیا ریزولوشن جو ہے وہ اکانومی کا ہونا چاہیے لا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور جس سے آنے والی حکومت کے لیے کام جو ہے وہ آسان ہو سکتا ہے, اور حکومت کے لیے کام آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کی جو عمومی صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. ابھی ان کے پاس بھی تو 1.5 سال ہے, بالکل, تو ان کے لیے اپنے لیے بہتر ہو جائے گا. ایک دن میں چینجنگ اتنی بڑی آئے گی. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آپ کا پورا سال اگلا ہے جس میں آپ نے بلدیاتی الیکشن کا پروسیس کمپلیٹ کرنا ہے اور پھر آپ کا نیا الیکشن کا شروع ہو جانا ہے, اس سے پہلے پبلک کے سامنے جانے سے پہلے آپ کم از کم اکانومی میں اگر کچھ بھی پرسنٹیج بہتری لے آئیں گے تو آپ ان کے سامنے سرخرو ہو کے پہنچ سکتے ہیں. لیکن میر صاحب یہ تو تب ممکن ہے جب آپ سنجیدہ ہوں. میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ جملہ اس لیے بار بار استعمال کرتا ہوں کیونکہ سنجیدگی نظر نہیں آتی. کچھ دیر پہلے رجب طیب صاحب کا میں ایک اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا مہنگائی کے حوالے سے. انہوں نے کہا یقیناً مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے اور شرح سود بڑھنے سے اس کے نقصانات ہوں گے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو قابو کر لیں جیسے ماضی میں قابو کیا تھا. بائیڈن صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں زیادہ مختلف نہیں ہے, انہوں نے بھی اس چیز کا اظہار کیا کہ مہنگائی یقیناً بڑھی ہے, اس کے اثرات نظر آئیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو قابو کر لیں. اور یہ جو انٹرسٹ ریٹ وغیرہ کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے بھی ان کی رائے زیادہ مختلف نہیں ہے. لیکن یہ مملکت خدا داد پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو حکمراں جماعت ہے, جو کرنٹ اکاؤنٹ اگر سرپلس میں ہو جائے تو کہتے ہیں ایک بڑی اچیومنٹ ہے, جب وہ خسارے میں چلا جائے تو بھی بڑی اچیومنٹ ہے. یہ کس قسم کے بیانات دیے جاتے ہیں, اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جی مہنگائی ہے تو کیا ہوا, مہنگائی ہو گئی ہے, دوائی اگر 300 سے اگر 600 روپے کی ہو گئی تو کون سی قیمت آئی ہے, فرمائیے. میرا خیال ہے کہ یہ آپ کی بات درست ہے, جو موڈ اور ورڈز ہیں یہ اپروپریٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ہمیشہ آپ کے پاس جو ہے نا وہ چیز کیا ہوتی ہے کہ مثلا جب آپ پاور میں ہیں اور لیڈ کر رہے ہیں تو آپ نے لوگوں کو امید دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ان کو مایوس نہیں کرنا ہوتا. ہاں ریالٹی ہوتی ہے لیکن ریالٹی اس طرح پیش بھی نہیں کی جاتی کہ لوگوں کو ڈپریس کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے, بلکہ آپ نے ان کو مسائل بتاتے ہوئے ساتھ اس کے ساتھ ایک طرح سے اپنی پوزیشن جو ہے اس کو بہتر کرنا
کہ عوام کے اندر نا ایک جذبہ سا بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. میں کہ مشکل صورتحال ہے لیکن اس کے لیے آپ کو فائٹ کے لیے تیار کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فائٹ جو ہے صرف الفاظ سے نہیں ہوتی, آپ کو ایکشن بھی کرنا پڑتا ہے. مثلا ابھی تک مجھے نہیں سمجھ آئی کہ 3 سالوں میں جتنا بھی سٹارٹ تو ہوا تھا آسٹریلٹی ڈرائیو, لیکن اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اخراجات جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کاسٹ جو ہے ہمارے سسٹم کی وہ بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. بالکل ٹھیک ہے. میں کہ ہماری ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ ایڈمنسٹریشن کاسٹ ہے. یہ جو جتنے ٹیکسز جمع ہوتے ہیں اس میں ایڈمنسٹریشن کے مسائل ہی حل ہو رہے ہیں. تو میرا خیال نہیں کہ مثلا ڈیولپمنٹ تو ہو ہی نہیں رہی. بالکل ٹھیک ہے. لہٰذا جو ماڈل ہے وہ بھی چینج کرنا پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اس ماڈل کو آل ٹوگیدر جو ہے اس میں چینجنگ کی ضرورت ہے. ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر ہمیں لینی ہوگی اور بریک کے بعد فوراً سے واپس آ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ہمارا پروگرام گڈ مارننگ. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے اور کچھ بات ہوئی خبروں کے حوالے سے بھی, اور یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا خاص طور پہ اس وقت جو مسائل درپیش ہیں اس کے حوالے سے, جس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں بالخصوص بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے. اس کے اوپر کچھ دیر پہلے ہم نے گفتگو کی ہے. دیگر معاملات بھی زیر بحث آئیں گے. اس صبح کی جو ہماری نشست ہے, ہمارے جو دوسرے معزز مہمان ہیں وہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, انہیں بھی میں شامل گفتگو کروں گا اور سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا اور اس کے بعد ان سے بھی یہ گفتگو کا سلسلہ ہمارے جاری رہے گا. معزز مہمان کا تعارف یہ ہے کہ ایک مشہور سماجی شخصیت ہیں. مختلف حلقوں میں آپ ان کو دیکھتے ہیں, پہچانے جاتے ہیں شہر کراچی کے حوالے سے بالخصوص, اور سوشل میڈیا کا جو میڈیم ہے آج کل جس کے اوپر زیادہ بات ہو رہی ہے اس کے اوپر کافی متحرک نظر آتے ہیں. جناب ایاز محمد موتی والا صاحب, سماجی کارکن, انہیں میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ جناب, صبح بخیر. پروگرام بہت بہت شکریہ. وقت دینے کے لیے بڑا آپ کا میں شکر گزار ہوں. یہ فرمائیے گا, کچھ دیر پہلے یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی بلدیاتی مسائل کے حوالے سے, آپ خود کافی متحرک رہے ہیں خاص طور پہ صفائی کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں. اب حال یہ ہے کہ جناب ایک نالے کی صفائی ہو تو گئی ہے لیکن اس کا بڑا زور و شور سے اس کا جو ہے وہ چرچا کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر تصویریں کھنچوائی جا رہی ہیں اور یہ اس کو بڑی کارکردگی جو ہے اور بڑی اچیومنٹ اس کو سمجھا جا رہا ہے. فرمائیے آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو K21 میرے لیے قابل فخر, قابل ستائش اور عزت جو آپ نے مجھے بخشی. بہت شکریہ. بڑی کہ K21 کو شرف حاصل ہے کہ وہ خصوصاً کراچی, ویسے تو پاکستان کا چینل ہے لیکن کراچی کے مسائل کو آج سے نہیں, ماضی میں جب سے یہ ابتدا ہوئی آج تک کر رہا ہے. تو ایز اے چیئرمین کراچی تاجر الائنس عام آدمی ویلفیئر ایسوسی ایشن میں عوام الناس کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ جس معاشرے میں کچھ ملے نہ, کوئی طلب نہ ہو, کوئی لالچ نہ ہو, اور پھر بھی اگر آپ عوامی آگاہی کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے. اس شعر کے ساتھ آپ ابتدا کروں گا کہ زمین پہ سجدہ کر کے ماتھے پہ نشان تو بنا لیتا ہے زمانہ. یارو پاکستان کو اب کوئی ایسا عبادت گزار تو ملے جو زمین پہ نشان کرے. کیا کہ بہت پاکستان میں کراچی کی, سندھ کا شہر کراچی اور سندھ کے ساتھ کراچی کی بدنصیبی کہ دنیا چاند مریخ پر پہنچ گئی لیکن ہم پاکستان کی غربت, غریبی, مفلسی, لاچاری, گند گٹر, کچرا, گندگی, ڈالر 181 سے اوپر ایکسپورٹ برباد ہو گیا. کراچی کی ٹوٹی سڑک, روزانہ سڑکوں پر بھوک اور افلاسی اور دوا کی ایک وقت کی خوراک کے لیے ہاسپٹلوں کے باہر ایڑیا رگڑ کے مرنے والے بچے, بزرگ, نوجوان پاکستان کا اصل چہرہ دکھا کر کے آہو بکا کے ساتھ روتے جا رہے ہیں. لیکن یہ بت, یعنی مندر میں بھی اگر بت سے, بھگوان سے جا کر کچھ مانگ لیا جائے تو وہ پتھر بھی دے دیتا ہے. دینے والے رب کی ذات ہے لیکن لوگوں کا عقیدہ اس پتھر پہ آ جاتا ہے. میرے یہاں تو زندہ انسان, زندہ انسانوں کا قبرستان بنا کر یہ لٹیرے سیاسی چولا پہن کر, بھیس بدل کر عوام الناس میں آ کر کلمہ پڑھ کر ہم سے ووٹ لے کر ہمارے مستقبل کو خوشحال کرنے کا وعدہ کر کر آج ہمیں 1947 سے سن 2021 میں اس مقام پر لے آئے کہ آج ان کی خوشی اور عوام الناس کو چورن بیچنے کے لیے نالا ہی ملا تھا. بہت خوب, بہت خوب. یعنی نالے پر کتنی کرپشن ہوئی اور دیوار کی خوبصورتی تو کر لیتے. ٹھیک ہے, چلے نالا بنایا لیکن ذرا انٹرنیشنل لیول, دبئی جاتے ہو, ہالینڈ جاتے ہو, پولینڈ جاتے ہو, جاپان جاتے ہو, چائنا جاتے ہو, امریکہ جاتے ہو, رشیا جاتے ہو, پوری دنیا میں گھومتے ہیں تو وہاں سے کچھ تو لے آئے, وہاں کا مٹیریل تو لے آئے. لیکن 3 ارب 3.5 ارب کی دیوار 3 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ بنا کر کے اس کی تصاویر کھچا رہے ہیں تو دنیا چاند مریخ پہ پہنچ گئی.
دنیا نے انٹرنیٹ کے اندر، دنیا نے الیکٹرونک کے اندر تہلکہ مچا دیا. ہم کو دنیا کے مال کا خریدار کر کے ہمارے قدرتی وسائل ان کو مفت میں دے کر ہمیں ان کا مال بیچنے کے لیے سیلزمین بنا دیا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ بات میاز بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہی ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے. کچھ دیر پہلے جیسے اس کا تذکرہ ہوا ہے بات کا کہ پوری دنیا میں اب لوگ مریخ پہ جانے کی بات کر رہے ہیں، وہاں انسانی جو ارتقاء کی وہ ڈھونڈ رہے ہیں، وہاں پر اس کے نشانات مل رہے ہیں، یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں اور دنیا جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلی گئی. لیکن آج المیہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ایاز بھائی نے نشاندہی کی، بڑے خوب الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے وہ اس کے اوپر فوٹو کھنچوا رہے ہیں اور اس کے اوپر بڑی خطیر رقم خرچ ہوئی ہے. ابھی میر صاحب اور ہم ڈسکس کر رہے تھے اس کے بارے میں، کیا رائے ہے کہ اگر یہی رقم اگر انسانوں کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتی تو صورتحال یکسر مختلف ہوتی؟ فرمائیے. پاکستان میں 200 سال، یہ ہندوستان میں 200 سال گوروں کا، انگریزوں کا، ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ کا راج رہا. ٹوٹل 2200 لوگوں نے لاکھوں لوگوں پر حکمرانی کر کے 200 سال دیا. کیا آپ کو پتہ ہے ہمیں، جس کو ہم جہنمی کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں، دشمن کہتے ہیں، ہم نے ان سے لڑ کے آزادی دی. وہ لوگوں نے ہمیں بہترین سڑکوں کا نظام دیا تھا، سڑکیں دھلا کرتی تھی. انہوں نے ہمیں بہترین سیوریج کا نظام دیا تھا. ان جیسا سیوریج سسٹم، ان کے سیوریج سسٹم کو ہم اگر سنبھال لیتے نا، اگر آپ نے کبھی دیکھنا ہو تو میں نے جب انتخابات لڑے تھے 2018 کے PS 111 سے گلاس ٹاور کلفٹن میں، اس سے پہلے جو نالہ ہے اس میں کبھی کیمرہ لے جائیں جس میں نے انتخابی دفتر بنایا تھا، تو اندر جب میں اترا تو اندر جب میں نے برٹش دور کے بنے ہوئے نالے دیکھے تو ہمارے یہ بنائے ہوئے تو جو ان کے بنے ہوئے تو وہ بھی برباد کر دیے. خالی انہی کو مینٹین کر لیتے نا تو میرے خیال میں ہم بہت اچھی طرف جا سکتے تھے. دیکھیں پاکستان میں آپ کو یہاں ایک حقائق پہ آنا پڑے گا. ہمیں اللہ نے برباد کیا یا ہمارے ہی اپنے لوگوں نے؟ کیا ہمارے پاس دریا نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس سمندر نہیں ہے؟ بندرگاہ میری 100 سنگاپور کی معیشت کو سنبھال سکتی ہے کراچی کی. اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ایریا میں چلے جائیں، شیرشاہ میں، کورنگی میں، ٹرک اگر کنٹینر پھنستا ہے 1.5 فٹ گڑھے کے اندر تو اس کے پیچھے 1 لاکھ گاڑیاں پھنستی ہیں، جس پر ٹریفک جام کی صورت میں اربوں خربوں روپے سالانہ ڈیزل مافیا، پیٹرول مافیا، انٹرنیشنل مافیا کو بزنس، اور کھڑی گاڑی میں جب عوام کا وقت سڑک پہ برباد کر دو گے تو وہ پاکستان کی ترقی میں کیا کردار ادا کریں گے؟ تو بات ساری یہ ہے کہ یہ سب پری پلاننگ ہے. یعنی آج 2021 میں عوام کا دھیان یعنی نیشنل ٹی وی والوں کو بھی اللہ پاک زندگی دے. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ غربت پہ، یعنی مجھے ٹی وی چینل سے ایک سوال تو کرنا ہے، تجزیہ نگاروں سے، اینکروں سے، قلم نگاروں سے. یہ قلم جو ہے نا، یہ قلم یہ کسی بھی معاشرے میں انقلاب برپا کر دیتی ہے. قلم کی طاقت یہ ہے. ہمارے یہاں ایک صحافی در در راشن کے لیے بھٹک رہا ہوتا ہے. جس قوم کا صحافی در در بھٹکے نا، آپ سمجھ لو وہ قوم کا انجام بھوک، اس کا مقدر میرا رب بنا دیتا ہے. دوسری ایک بات ہے، نیشنل ٹی وی پر مجھے سوال ہے تمام پاکستان کے چینل سے، جب پاکستان کے کسی بھی معاملے پر آپ نے بحث کی، بات کی، تجزیہ نگاری کی، بہتری کی بات کی، گٹر کی بات کی، سڑک کی بات کی، معیشت کی بات کی، اسٹرکچر کی بات کی، سیاست کی بات کی، کسی ایک شعبے میں بھی بتا دیں کہ اتنے عقل مند پڑھے لکھوں کے بعد کوئی ترقی آئی ہو، کوئی ایک شعبہ بتا دیں. یعنی ہر رات کو، ہر دن صبح کا خواب دکھا کر کے سلا دیتے ہیں عوام کو کہ بس کل سے بس بہتری آنے کی امید، کل سے ڈالر 1 روپے کا، اگلے دن پھر یہی پالیسی. اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا. ہم دنیا کے 196 ممالک، کتنے 196 ممالک کے اندر اقوام متحدہ کے 5 جو پاور رکھتے ہیں، ووٹنگ پاور، وہ 5 ممالک گورے، 2 اس کے اندر جو ہیں غیر مستقل ہیں. غیر مستقل میں ایک ویٹیکن سٹی اور ایک فلسطین. دنیا میں ایجاد گوروں نے کی اور انہوں نے اپنا مال بیچنے کے لیے صرف پاکستان نہیں، دنیا کے ان ممالک جہاں پر کالے ہیں اور براؤنش، ہم پاکستان، انہوں نے ہم کو 500 سال سے یرغمال بنا رکھا اور ہمارے سسٹم کو انہوں نے اپنے ہاتھ کی چابی بنا کر، یعنی ہم نے ووٹ دیا تھا مجھے برباد کرنا، ہم نے ووٹ دیا تھا مجھے تباہ کرنا. اور 2021 میں جہاں ہمارے بچوں کو سیاست میں آ کر پاکستان کی باغ دوڑ سنبھال کر ہمیں دنیا کے مقابلے میں ترقی یافتہ کرنا تھا، آج ہم نالوں، گٹروں، گٹر کے ڈھکنوں سے نہیں نکل رہے. اور نیشنل ٹی وی اس شو کو اتنا بڑا چڑھا کر پیش کر رہا ہے کہ دنیا میں جب انٹرنیشنل BBC اور دنیا کے تمام میڈیا اپنے ملکوں میں اپنے لوگوں کو یہ دکھاتے ہوں گے کہ پاکستان میں نالے پر ہی رکے ہوئے ہیں، تو ہماری عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے
میرے صاحب یہ فرمائیے گا، اب ایاز صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، کچھ دیر پہلے میں اور آپ اسی حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے نیشنل ٹی وی کا بھی حوالہ دے دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میسج جو پوری دنیا کو جا رہا ہے وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہی جا رہا ہے. دو چیزوں کی بلکہ کافی چیزوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن اس میں سے کیونکہ ایک ہمارا جو طبقہ ہے وہ بھی اس کی زد میں آیا ہے، اور یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ جب یہ اس طرح کی عمومی صورتحال ہوگی تو پھر دنیا کو میسج کیا جائے گا. اور دنیا کو جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ تو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس بظاہر اتنے مسائل ہیں، اتنی بڑی ہیومن ریسورسز ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن حقیقتاً کیا ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. جب یہ سب کچھ ہوگا پھر بتائیں کہ صورتحال کیسے بہتر ہوگی، اور یہ جو ایک حصار جس میں جکڑے ہوئے ہیں کیسے باہر نکلیں گے، یہ ذرا فرمائیے گا. اچھا، پہلی بات تو میڈیا کی کریں گے جو ایاز صاحب نے بات کی ہے. جی دیکھیں، میڈیا جو ہے وہ اب ایک بزنس ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہمارے لیے ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے، اور ہر شعبے میں آئیڈیلزم، جی ڈاکٹر ایسا ہونا چاہیے، پولیٹیشین ایسا ہونا چاہیے، انجینئر ایسا ہونا چاہیے، وہ آئیڈیل لوگ بھی ہیں جی اور رہے ہیں، ٹھیک ہے، بات درست ہے ان کی. اور میڈیا میں بھی بہت سے لوگ آئیڈیل ہیں اور رہے بھی بہت سے ہیں اور ابھی بھی ہیں. لیکن یہ ہے کہ جو بہرحال جو یہ ایک بزنس ہے، اس کے اندر سپیس بیچنی بھی ہوتی ہے اور ٹائم بھی بیچنا ہوتا ہے. بہت خوب. اچھا، اب یہ ہے کہ جو ایز اے پروفیشنل میں جس طرح سوچوں گا، شاید جو اس کو بزنس کے طور پر کر رہا ہے وہ اس سے ڈیفرنٹ سوچ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو اپنا یاد آ رہا ہوگا بجلی کا بل، کرایہ، فلاں، لوگوں کی سیلری، سسٹم، یہ وہ سارا. ٹھیک. اب انفارچونیٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ہم نے بہت سے یہ چینلز تو اوپن کیے ہیں، لیکن ہماری مارکیٹ جو ہے وہ کس نوعیت کی ہے اور پہلے کیا تھی اور ہمارا بزنس ماڈل کیا ہے، یہ بڑا اہم ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ جی جو ایک اور بھی لوگ جو چینل کھول رہے ہیں، یوٹیوب چینل بھی کھول رہے ہیں، ادروائز اخبارات شروع بھی ہو رہے ہیں، بند بھی ہو رہے ہیں، سارا ہے، لیکن سب کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو میڈیا ہے نا، یہ ایک پاور ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سے لوگوں کے میڈیا ہاؤس ہیں لیکن وہ خود کبھی جرنلسٹ نہیں رہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اس کو ایک پاور کے طور پر لیا ہوا ہے، اور وہ پاور سسٹین کرنے کے لیے جو اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کے اپنے بزنسز چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ پاور کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، تو لہٰذا ان کا جو ماڈل ہے بزنس کا، اس میں پرائرٹیز جو ہیں وہ بڑی خراب ہو گئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. واقعی بات درست ہے کہ انٹرنیشنل کیا جانا چاہیے، نیشنل کیا جانا چاہیے، لوکل کیا جانا چاہیے، یہ ایک پروفیشنلی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. باقی یہ ہے کہ جو ہمارا بات درست ہے کہ جو ہمارے میونسپل ایشو ہیں وہ ہمارے لیے اتنے سر چڑھ کے بول رہے ہیں کہ ہمیں اس میں اتنا سا ریلیف بھی آتا ہے، تو وہ ہمارے لیے خوشی کی انتہا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا ماڈل ہی چینج ہو گیا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ جو ایک چیز نارمل میں ہونی چاہیے کہ ہاں یار یہ صفائی ہے، یہ تو نارمل ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، کالج میں پڑھتے تھے، تو ایک جنوری میں ہوتا تھا کہ نارملی کہ جی وہ سڑکوں کی، نہروں کی بال صفائی ہو رہی. بالکل ایسے نارمل تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر بھی تصویریں بنانا، یہ کرنا، بھائی وہ تو صفائی ہونی ہے. نالے پر ایونٹ پوری دنیا میں، گوگل پہ میں نے ریسرچ کی، دنیا میں نالے پر کہیں صفائی پر اس طرح کا ایونٹ نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو ہے، ہمیں اتنا جو ہے وہ ڈیٹیریوریٹ کر دیا گیا ہے. اور پھر جن لوگوں نے اس کو کور کیا ہے وہ تو اپنے بزنس کے حساب سے گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہذا یہ جو ہے نا ہماری پرائرٹیز جو ہے نا، وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جب ہم پہلے بات کر رہے تھے ایجوکیشن کی، تو ہم اپنا جو معیار ہیں وہ اگر گراتے جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. رکن اسمبلی کا معیار گرا دیا، جو آپ کا بہت بڑا اگزامپل ہوتا ہے دنیا بھر میں. مثلا کوئی ویسے تو کوئی دنیا میں سوچ نہیں سکتا کہ بھائی پاکستان کی پارلیمنٹ میں کوئی ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. وہاں جی جعلی ڈگری والا بندہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اب آپ کیا ہے کہ آپ کی ہر شعبے میں جعلی ڈگری نکل آئی ہے. آپ کے وکیل بھی جعلی ڈگری نکل آئے ہیں، آپ کے جناب ڈاکٹر بھی جعلی ڈگری، پائلٹ بھی نکل آئے. تو لہذا ہمیں جو میرٹ جو ہے یا جو اس سسٹم کو درست کرنے کا جو سسٹم ہے وہ کرنا، میں آپ کو بتاؤں، یہ کرنا سیاست سے ہی پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایسا بھی یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ تو خود بلدیاتی مسائل کے حوالے سے آواز اٹھاتے رہے ہیں، بڑی مختلف اور بڑی نت نئی آپ نے جو ہے وہ طریقوں سے احتجاج بھی ریکارڈ کرایا، کچرے کے اوپر بیٹھ کے بھی کروایا تاکہ توجہ جو ہے مبذول کروائی جا سکے. لیکن نتیجہ کیا نکلا یہ تو ابھی آپ سے نالے پر پورا پروگرام ہو گیا، اور کیا لیں گے آپ مجھ سے؟
achievement समझिए। पूरा निजाम उधर चल मैंने रहा भी तो दुनिया में तारीख रकम कर दी, मैंने कुल तो किया ही। सियासत का जो मैं महवर है वो समझता था नाला बन कचरे गया। पे मैं ही नया यूनिक प्रोटेस्ट ला रहा हूँ, ये तो यूनिक इफ्तिताह हो गया नाले का। तस्वीरें खिंच गई हैं इसके ऊपर जी जी। तो यही कहूंगा, ये बदनसीबी है और हम जिस तरफ जा रहे हैं इस तरफ जाना नहीं था। बिल्कुल ठीक है। 1947 कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़ियारत से वापसी माड़ीपुर रोड, वजीर मेंशन वजह मौत। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल एम्बुलेंस में एड़ियां रगड़ रगड़ के वजह मौत का पता नहीं चला, लेकिन दुनिया से रुखसत हो गया। डॉलर उस वक्त ₹1.41 था, आज डॉलर 181 रुपये है। बांग्लादेश से लेकर, नेपाल से लेकर, भूटान से लेकर, हिंदुस्तान से लेकर दुनिया के वो लोग, यानी आप अगर तंजानिया और अफ्रीकन कंट्री में भी चले जाएं तो वो भी मुआशी तौर पर हमसे बेहतर हो चुके हैं। बिल्कुल सही। हमें अभी मालूम नहीं चल रहा क्योंकि करप्शन की जड़ें बहुत मजबूत है। और खैरात ज़कात, यानी आपको एक मैं छोटी सी बात बता दूं, आजकल मैं एक दूसरे इशू पर कराची शहर में निकला हूं, कंक्रीट का कब्रिस्तान। जी। जब मैंने तहकीक की तो मुझे अंदाजा हुआ कि कराची के अंदर कराची को तबाह करने और कंक्रीट का कब्रिस्तान, गैर कानूनी इमारतों का कब्रिस्तान, अवामुन नास को रेजिडेंशियल, यानी फर्ज कर लें कि अगर कमर्शियल प्लॉट जी। रेजिडेंशियल के मुकाबले, रेजिडेंशियल मीर साहब अगर 300 गज का आप लेने जाते हैं तो वो 7 करोड़ का है, जी। और अगर आप 100 गज का लेने जाते हैं तो वो 14 करोड़ का है। फर्क क्या है? रेजिडेंशियल में हाउस में फैमिली रह सकती है, जी। कमर्शियल में दुकानें बन सकती हैं, ऑफिसेज बन सकते हैं, तो एक अलग अलग खानदान रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्डर माफिया ने क्या किया? ये वही बिल्डर माफिया है जो दिन में आपको अवार्ड लेते हुए, अवार्ड देते हुए, तस्वीर खिंचाते हुए, खैरात देते हुए, यानी किसी भी मुआशरे में दुनिया के 196 ममालिक मकबूजा को छोड़कर अक़वाम मुत्तहिदा वाले में दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पर खैरात ज़कात लाइन में लगाकर भिखारी बढ़ाने से उस मुआशरे ने तरक्की की हो। बिल्कुल ऐसा। भिखारी बढ़ाना कोई टैलेंट नहीं है, यहाँ भिखारी बढ़ाने पर अवार्ड मिलते हैं। अवार्ड मिलते यानी जब जब मुझे जितने जितने अवार्ड मिले, मीर साहब 45 साल की उम्र हो गई, अगले दिन पाकिस्तान का रुपया ही गिर गया। तो पाकिस्तान में कराची में अवार्ड लेने और देने वाले ने जब जब अवार्ड लिया, अगले दिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ। ये अवार्ड ही पाकिस्तान की बर्बादी पर लेते कि गुड अचीवमेंट, आपने किस खूबसूरती से बर्बाद किया। कराची में खैरात ज़कात बढ़ा रहे हैं जो, वो बिजनेसमैन कौन है? पाकिस्तान में तो कोई भी बिजनेसमैन नहीं है। बिजनेसमैन तो तिजारत, मुआशी तौर पर किसी चीज को प्रोड्यूस करना, बनाना, ये तिजारत है ना। मार्क जुगलबर्ग, बिल गेट्स, दुनिया के अमीर तरीन आदमी, हम जो दुनिया का माल खरीद रहे हैं, कैमरा, बत्ती, बल्ब, पंखा, मजहबी सामान, आशाइशी सामान, अय्याशी का सामान, दिफाई सामान, मेडिकल सामान, जरूरत का सामान, ये सब वो चीजें जो दुनिया में इजाद हो रही हैं, वो बिजनेसमैन है। हम तो उनका माल अपनों को बेच रहे हैं, पीठ में छुरा घोप कर। यहाँ पर सब ब्रोकर हैं, सेल्समैन है, हम तो सेल्समैन है। ऐसे पाकिस्तानी मुआशरे में जहां पर सेल्समैन है और ये जो खैरात ज़कात देकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, इनका बिजनेस क्या है? इनका बिजनेस मैं आज आपको बता रहा हूं। जब मैंने तहकीक की तो पता चला कराची को तबाह करने में कराची की बिल्डर माफिया में कराची के ही लोग शामिल हैं। ना सिंधी ने बर्बाद किया, ना पंजाबी ने बर्बाद किया, ना उर्दू स्पीक ने बर्बाद किया। मैं अभी नाम नहीं ले रहा उनका, लेकिन ये जो 3 ने नाम लिए, ये तो उनके पास नौकरी करते हैं या उनसे माल खरीदते हैं। तो वो कौन लोग हैं? वो मेरी जात के लोग हैं, जिस जात का मैं हूं ना। तो पता ये चला जी, वो अरबों रुपए सालाना खैरात ज़कात दे रहे हैं, खरबों रुपए आवाम को लूट कर। किस तरह लूटते हैं सर, मैं आपको बताता चलूं। ये मेरे मरने तक नस्ला टावर 21 एनओसी लेने के बावजूद भी घर में लोग मौजूद थे, थर्ड पार्टी इंटरेस्ट के बावजूद भी खाली हो गया और अभी टूट रहा है। कहाँ है उनकी फैमिली को कौन पूछने वाला है? ये कराची के अंदर जमशेद 1, जमशेद 2, गार्डन ईस्ट, गार्डन वेस्ट, पाकोला मस्जिद, नाजमाबाद, गुलबर्ग, खारादर, मीठादर, ओल्ड टाउन। आपको पहला तो मैं दुख आपके टीवी पर बता रहा हूं, कोई भी मुआशरे का असासा, उसका माजी आसार कदीमा से दुनिया अरबों रुपए कमाती है, लेकिन हमारे ओल्ड टाउन में आसार कदीमा की इमारतों को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ मिलकर तोड़ा जा रहा है। 400 बिल्डिंगें तोड़ चुके हैं ये, और कागजों में अब भी वहां पर आसार कदीमा है, क्योंकि वर्ल्ड इंटरनेशनल हेरिटेज जो है वो इनको पैसे देती है। उनको ये लग रहा है यहां पर मौजूद है। रेंट फ्री वो प्रॉपर्टी है जो बर्तानिया ने हमें तोहफा दिया था, उसको बर्तानिया ने कहा था आप लीज भी नहीं कर सकते, बेच भी नहीं सकते। वो बिक भी रही है, लीज भी हो रही है, टूट भी रही है। अगर अयाज मेमन मोतीवाला के फेसबुक पेज पर आप जाए तो मैं इसकी बड़ी आगाही दे रहा हूँ। ये बिल्डर माफिया कर क्या रही है? जमशेद रोड में कायदे आजम की मजार के इर्द गिर्द के एरिया में, हिल पार्क से लेकर नाजमाबाद में, आप अगर SBCA में जाएंगे वहां पर नक्शे में मकान है, हाउस है, एक फैमिली रह रही है। और जब प्रोजेक्ट पे जाएंगे तो वहां पर ग्राउंड प्लस 5, 6, 6, 7, 7 कमर्शियल बन चुकी है। इन्होंने क्या किया? मेहरान के कागजात लिए, मेहरान का टैक्स भरा और उसके ऊपर लैंड क्रूजर के मजे ले रहे। ये रेजिडेंशियल प्लॉट खरीद रहे, मकान बंगला। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इदारों के साथ मिलकर
وہاں پر اس میں سندھ بلڈنگ کا قصور نہیں ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. تو رشوت دینے والوں نے ہی تو معاشرے کو گندا کیا. آپ لالچ دے رہے ہو نا, آپ نے لالچ دی. وہ لالچ کا سبب کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ ریزیڈینشل کا پلاٹ ریزیڈینشل کی قیمت میں خرید لیتے, اس پر عمارت کھڑی کر کے اس کے اوپر, یعنی جب سپریم کورٹ پراپرٹی ایکٹ 1911 پاکستان بننے سے پہلے 1911 پراپرٹی ایکٹ 1979 پراپرٹی ایکٹ 1982 پراپرٹی ایکٹ 1999 پراپرٹی ایکٹ 2000 پراپرٹی ایکٹ 2021 یہ سب کہتا ہے, سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ ریزیڈینشل پر ریزیڈینشل بنے گا, کمرشل پر کمرشل بنے گا, ریزیڈینشل پر ریزیڈینشل کی فیس ادا کی جائے گی ٹیکس میں, کمرشل پر کمرشل کی. اب یہ لوگ ریزیڈینشل لے کر عوام الناس کو کمرشل دے کر فلیٹ, دیکھیں فلیٹ بھی غیر قانونی ہے, پینٹ ہاؤس تو ہے ہی غیر قانونی, دکانیں جو بنی ہوئی ہیں ناظم آباد, جمشید روڈ, گلبرگ, لیاقت آباد, کریم آباد, عزیز آباد, خارا در, میٹھا در, جو پینٹ ہاؤس بنے ہوئے وہ تو قطعاً غیر قانونی, پلس پوشن غیر قانونی, پلس سندھی مسلم پی سی ایچ ایس میں 1000 گز کی جگہ لیتے ہیں, 250 گز کے 4 کر کے, غیر قانونی غیر قانونی غیر قانونی. یہ بنے ہوئے بھی غیر قانونی ہیں, ان کی فائلیں بھی غیر قانونی. پوچھے کیوں؟ یہ جب ریزیڈینشل پلاٹ لیتے ہیں اور اس کی فائل میں لکھا ہوتا ہے ریزیڈینشل, یعنی کراچی کے عوام آپ کے گھر میں رکھی فائل ابھی نکال لیجئے گا, آپ کے پاس لکھا ہوگا فلیٹ نمبر 4 عبد الشکور, اور جب پیچھے فوٹو کاپی پہ جائیں گے تو لکھا ہوگا ہاؤس نمبر فلاں ریزیڈینشل. ارے بھائی فلیٹ پہلے دکھا رہے ہو ریزیڈینشل بعد میں, تو اس کا مطلب ہے فائل ہی جعلی ہے. تو ہر گھر کی رکھی فائل بھی 2 نمبر ہے, اور ہر یہاں پر بنا ہوا پروجیکٹ بھی 2. یعنی میں اب تو اتنا امیر صاحب, پھر جب میں خارا در, میٹھا در, اولڈ ٹاؤن, لی مارکیٹ کوارٹر, گارڈن, اور وہاں پتا چلا, میں تو کہوں گا کہ آپ میرا ساتھ دیں, میں آپ کو 400 عمارتیں دکھا رہا ہوں جس پر میں آواز اٹھا رہا ہوں. عوام الناس کو ہیریٹیج پراپرٹی رینٹ فری بھی بیچ دی. مطلب یہاں سے میں نکلا تو پتا چلا اچھا یہاں پر ریزیڈینشل میں کروڑ روپے لگاتے ہیں 10 کروڑ کماتے ہیں, ہیریٹیج میں 50 لاکھ لگاتے ہیں 100 کروڑ کماتے ہیں. اتنا ڈیفرنس کرپشن کا ہے. تو میں عوام سے جب کہوں گا کہ مطلب ہم گندگی پر, صفائی پر, ہر بات پر تو بات کر رہے ہیں, یہ سوشل میڈیا, سول سوسائٹی, میڈیا, یہ سوشل ورکر, ہماری یوتھ, یہ کراچی عمارتوں کا قبرستان, یعنی کھلی آب و ہوا ختم, درخت ختم, اور ڈربوں میں جس قوم کو آپ قید کر دو گے اس میں بھی بجلی نہیں, پانی نہیں, گیس نہیں, سڑکیں نہیں, نظام نہیں, سیوریج نہیں, سسٹم نہیں, سکون نہیں, پرفضا ماحول نہیں. تو اس دربے میں رہنے والے شخص سے آپ پاکستان کی ترقی کے کردار میں اپنا حصہ ڈالنے کو کیسے کہیں گے؟ اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ میری ماں اور میرا باپ میری ریاست ہے, میرے گھر میں میرا باپ میری ماں بعد میں ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے, ہمیں اپنی اولاد سمجھ کر ہمارے وسائل کو خوشحالی کی جانب گامزن کریں. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دو, بالکل ختم ہو گیا. جیسے یاد صاحب نے جو ہے نا پراپرٹی کا ایک جائزہ دیا ہے نا, ایک چھوٹا سا پروگرام میں نے بھی کیا تھا. جو کسٹم میں گاڑیاں آتی ہیں نا وہ بھی اسی طرح کا مافیا ہے, اور اتنا بڑا وہ سسٹم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریاست کی جیب میں کم جاتے ہیں پیسے, جیسے انہوں نے مافیا کے پاس زیادہ. اس کے اوپر ایک پروگرام ضرور آگے چل کے کرتا ہے میر صاحب, کیونکہ وقت یہاں پہ بالکل ختم ہو گیا. سر آپ سے ریکویسٹ ہے, میں ابھی سے کہہ رہا ہوں, میر صاحب اور مجھے لے لیں, مجھے 2 گھنٹے کا پروگرام دے دیں. ٹھیک ہے. 2 گھنٹے میں صرف کراچی میں عوامی مسائل اور یہ جو کنکریٹ کا قبرستان اور یہ مافیا کس طرح سے, بالکل ٹھیک ہے, یہ سب سے بڑی بات ہے. لوگوں کی تمام عمر کی جمع پونجی اور بے گھر ہو جاتے ہیں خاموشی سے, اور پھر بکنگ کے بعد جب پیسے بڑھ جاتے تو کینسلیشن وہ الگ معاملہ ہے, بالکل ٹھیک, پگڑی والا الگ معاملہ ہے. تو یہ سب پہ کسی دن ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے. میر صاحب تھینک یو سو ویری مچ. صاحب تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا. مختصر وقت میں ہم نے بہت سارے معاملات پہ کوشش کی کہ بات کریں, اور جیسے بھی جن معاملات کی نشاندہی کی گئی ہے اس کے اوپر ایک پروگرام اب کیونکہ ڈیو ہے, کیونکہ یہ معاملات اب سرفیس ہو چکے ہیں اور یقیناً عوام کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد جو ہمارا دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.